प्यारा प्यारा आदाब व सलाम 10वीं जमात के होनहार और मुस्तकबिल के अंदलीबो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक नए मौजू के साथ मैं आपका रफ़ीक, आपका उस्ताद शब्बीर अहमद नदवी एक बार फिर हाजिर। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और कसीदा शहर आशूब है, जो आपकी दरसी किताब बहारिस्तानी उर्दू में सफ़ा नंबर 161 ता सफ़ा नंबर 167 पर मुनहसर है। इस ज़मन में आज हम आपसे बात करने जाएंगे, लेकिन इससे पहले चंद मकासद आपके सामने मुस्तहज़र हूँ कि इस वक्त तालीम व ताल्लुम का असली मकसद यही है कि उर्दू अदब के साथ, बिलखुसूस शेर व शायरी के साथ आपकी दिलचस्पी और वारफ्तगी पैदा की जाए। साथ साथ में जो इसमें मुश्किल अल्फाज आएँ, कुछ मुहावरात और तरकीबें हों, उनका मानी और उनका हल आपके सामने पेश किया जाए। और बिलखुसूस तलबा व तालिबात के अंदर उर्दू ज़बान व अदब के मुख्तलिफ़ नुकात और मुख्तलिफ़ निगारिशात पर गुफ्तगू करने के बाद उनको समझाने की कोशिश की जाए। तो आइए कसीदे के सिलसिले में आपसे पहले गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कसीदा शहर आशूब से पहले हमें सिन्फ़ कसीदा पर बात करनी होगी। कसीदा अरबी ज़बान के लफ्ज़ क़सद से माखूज़ है। लुग़त में कसीदा के माना क़स्द करने और इरादा करने के हैं। चूँकि क़सद अरबी लफ्ज़ रूट वर्ड आपका इसमें जो आता है उसके माने इरादा करने के हैं। कसीदे में शायर किसी ख़ास मौजू और उन्वान पर इजहार राय करने का इरादा रखता है। इसी वजह से बाज़ लोग कहते हैं कि इसी वजह से इसको कसीदा कहते हैं। कसीदे का एक दूसरा मफ़हूम भी आपके सामने पेश किया जा रहा है कि कसीदे का एक दूसरा मफ़हूम मग़ज़ के हैं, लुबादे के हैं, लुब के हैं, दिमाग के हैं। चूँकि दीगर असनाफ़ शेर के मुकाबले में कसीदा एक नुमायाँ और मुमताज़ हैसियत रखता है, इसी वजह से इसे कसीदा कहा जाता है। अरबी ज़बान में कसीदा ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें कोई एक ही मौजू बयान किया जाए। गोया कि एक ऐसी नज़म जिसमें कोई एक ही मौजू बयान किया जाए। यहाँ पर आपके सामने एक इश्काल आ सकता है कि जो गज़ल के मुकाबले में नज़म होती है, नज़म भी किसी एक ही मौजू पर बयान की जाती है। यहाँ पर आपके सामने इस बात को बयान किया जा सकता है कि नज़म और कसीदे में थोड़ा सा फ़र्क है, वो हैअत के एतबार से है, जिसका मौजू और जिस पर बहस अभी सामने आ जाएगी। चुनांचे अरबी ज़बान के बाद फ़ारसी और उर्दू ज़बान में भी मज़कूरा तारीफ़ का मफ़हूम, यानी कि मज़कूरा तारीफ़ यही है कि जिसमें एक ही मौजू बयान किया जाए। कहते हैं कि इसका मफ़हूम उर्दू ज़बान में भी और फ़ारसी ज़बान में भी बाकी रहा। इसी वजह से कसीदा किसी की तारीफ़ में किया जा सकता है, किसी की बुराई में किया जा सकता है। गोया कि कभी कभी हम किसी वाक़े की यादगार के तौर पर कसीदा बना सकते हैं, लिख सकते हैं, या किसी दर्द अंगेज़ हादसे पर भी कसीदा लिखा जा सकता है। उर्दू ज़बान में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, इसी तरह से गालिब जैसे नामवर शख्सियतें जो हैं, कद आवर शख्सियात जो हैं, उन्होंने कसीदा गोई को बहुत बुलंदियों तक पहुँचाया। अब आपके सामने कसीदे की हैअत को बयान किया जाएगा कि कसीदा हैअत के एतबार से गज़ल से मिलता है। लिहाजा अब यहाँ पर गज़ल की हैअत पर लिखी जाने वाली
شاعری کو ہم جب قصیدے سے ملاتے ہیں تو یہاں پر نظم بالکل الگ ہو جائے گی، کہ نظم میں بالخصوص ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہاں پر ہر اگرچہ موضوع یکساں رہتا ہے لیکن وہاں پر قافیے اور وہاں پر ردائف جو ہیں بدل سکتے ہیں ہر شعر کے بعد، لیکن یہاں پر قصیدہ کی خیعت جو ہے یہ غزل سے ملتی جلتی ہے، لہذا بحر شروع سے آخر تک ایک ہی ہوتی ہے۔ پہلے شعر جس کو ہم مطلع کہہ سکتے ہیں، پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کے جتنے بھی وہ قصیدہ ہو اس کے باقی اشعار مصرے جو آخری مصرے ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مگر قصیدے میں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ غزل میں ردیف کا ہونا لازم ہے، غزل میں ردیف کا ہونا ضروری ہے، لیکن قصیدے میں ردیف لازمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قصیدے بہت سے ایسے ہمیں مل سکتے ہیں کہ جن میں ردیف کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، پھر بھی وہ جاندار اور مضبوط قسم کے قصیدے تصور کیے جاتے ہیں۔ قصیدے کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے، بعض اوقات درمیان میں بھی مطلع لائے جاتے ہیں۔ ایک قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم 5 سے 7 ہے اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی انسان کے پاس اشعار میسر ہوں یا جتنا بھی وہ لکھ سکتا ہو وہ لکھ سکتا ہے۔ اردو اور فارسی میں جب ہم بات کریں گے، بالخصوص اردو زبان میں ابھی کئی 100 اشعار کے قصیدے ہمیں ملتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہمارا ایک یہی ٹاپک اور یہی عنوان جو ابھی تک قصیدہ تھا، اب قصیدے میں ایک اور قسم نکل سکتی ہے۔ ایک قصیدہ عام قصیدہ ہوا کرتا ہے کہ جس میں ہم کسی کی تعریف کسی کی برائی وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ایک قصیدہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو بالخصوص ہماری درسی کتاب میں 10ویں جماعت میں شامل ہے، وہ قصیدہ شہر آشوب ہے۔ تو آپ کے سامنے کوئی بتا سکتا ہے کہ قصیدہ شہر آشوب کس سے کہتے ہیں، یا اگر یہاں پر صرف قصیدہ آپ کی کتاب میں موجود ہے تو اسے قصیدہ شہر آشوب کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کسی شہر کی تباہی، کسی شہر کی خرابی، کسی شہر کی بدحالی یا زمانے کی عام بدامنی اور بد نظمی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں پر کسی نظم میں کسی شہر کی، کسی ملک کی، کسی علاقے کی تباہی و خرابی، بربادی، بدحالی یا زمانے کی بدامنی اور بد نظمی کا ذکر ہو، اس قصیدے کو ہم قصیدہ شہر آشوب کہتے ہیں۔ اصل میں اس کی تاریخ اس طرح سے ہے کہ 1857 کی جو بغاوت تھی، اس بغاوت میں انگریزوں کی طرف سے جو ظلم و ستم کیے گئے اور جو تباہی، جو عام طور پر اس وقت تباہی مچا دی گئی، اس پر عام طور پر اس طرح کے نظمیں مرتب کی گئیں جنہیں قصیدہ شہر آشوب کہا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے رنجیدگی کے موضوعات پر، ماتم کے موضوعات پر، طنز و مزاح کے موضوعات پر اور غصے پر مبنی نظموں کو بھی شہر آشوب کا نام دیا جاتا تھا۔ لہذا اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قصیدہ شہر آشوب اصل میں تباہی، خرابی، بدحالی، بدامنی، بد نظمی کا ذکر مل جلا کر مل سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے آنے والا جو قصیدہ شہر آشوب ہے، چونکہ مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بری طرح متاثر اور تباہ ہوئے تھے، تو اس پر مرزا محمد رفیع سودا نے قصیدہ شہر آشوب لکھ دیا، جو آپ کی کتاب میں بہرحال صفحہ نمبر 162، صفحہ نمبر 163 اور صفحہ نمبر 164 پر موجود ہے۔ اس کے بعد چونکہ قصیدہ شہر آشوب سے پہلے ہمیں ضروری چاہیے کہ ہم مرزا محمد رفیع سودا کی حالات زندگی اور ان کی شاعرانہ خصوصیات کو سمجھ جائیں تاکہ اس قصیدے شہر آشوب کو پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ بہرحال اس پر امتحانات میں بھی نوٹ آتے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کی آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ مرزا محمد رفیع سودا ان کا نام ہے، مرزا محمد رفیع ان کا نام، سودا یہ اپنا جو ہے تخلص رکھتے تھے۔ 1713 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کے والد جو ہیں جن کا نام مرزا محمد شفیع تھا، وہ کابل سے دلی تجارت کی غرض سے آئے تھے
اور پھر یہیں دلی کے ہی ہو کر رہ گئے تھے، چونکہ حسب روایت حسب رواج ان کی جو پڑھائی کی تعلیم کی شروعات ہوئی وہ عربی اور فارسی سے ہوئی، گویا کہ انہوں نے شروع میں عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ چونکہ محمد رفیع سودا بڑی ذہانت کے مالک تھے، بہت ہی زیادہ ذہین و فطین تھے، اور اس اعتبار سے انہوں نے بہت جو ہے پڑھنے لکھنے میں کامیابی حاصل کی۔ شروعات میں شاعرانہ جو خصوصیات ہوا کرتی ہیں، شاعری ایک شاعر کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ انہوں نے شاہ حاتم سے جو ہے ان سے زانوِ تلمذ کیا، ان کے پاس پڑھنے لگے، گویا کہ شروع میں انہی کے جو ہے شاگرد رہے، اور اپنے ذہانت اور اپنی صلاحیت کی بنا پر انہوں نے بہت جلد مشہور نام کمانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ چونکہ سودا کا شمار جو ہے دلی کے نامور اور ممتاز شعراء میں ہوتا ہے، جہاں پر دلی بہت سارے شعراء سے جو ہے آباد ہے، اور بہت سارے شعراء دلی کے دبستان سے منسلک ہیں، وہاں پر سودا کا نام بھی بہت ہی زیادہ جو ہے دلچسپی سے اور بہت ہی زیادہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نام بھی شہرت سے لیا جاتا ہے، دلچسپی سے لیا جاتا ہے۔ حالات نے دلی چھوڑنے پر مجبور کیا، جس کی وجہ سے سودا کو لکھنؤ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اور وہاں پر جو ہے مختلف دعوتوں میں وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر نواب شجاع الدولہ جو وہاں کے اس وقت جو ہے بڑے نواب تھے، ان کی دعوت انہوں نے دعوت دی تھی، لیکن پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا محمد رفیع سودا نے، لیکن کچھ عرصہ بعد جب حالات جو خراب ہونے لگے اور بدحالی ہونے لگی تو بہرحال آخر کار وہ لکھنؤ کی طرف ہجرت کر گئے، اور جہاں پر ان کی خوب پذیرائی ہوئی، عزت افزائی ہوئی، اور آخر کار 70 سال کی عمر میں یعنی 1781 عیسوی میں انتقال کیا۔ یہ تو اب تک مرزا محمد رفیع سودا کی حالات زندگی تھی۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے ادبی زندگی یعنی شاعرانہ خصوصیات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ مرزا محمد رفیع سودا نے اگرچہ ہر صنف سخن میں، یہ ہر صنف سخن کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس کو آپ سمجھ لیجئے گا، غزل ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، رباعی ہے، اسی طرح سے نعت ہے، منقبت ہے، حمد ہے، مناجات ہے، اور اس کے بعد جو ہے رباعی ہے، قطعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ان تمام اصناف سخن میں انہوں نے بہرحال جو ہے طبع آزمائی کی ہے اور ان میں اشعار کہے ہیں، مگر مزاج کے اعتبار سے، اندرونی طبیعت کے اعتبار سے وہ قصیدے کے شاعر تھے، اور ان کا ایک مخصوص انداز یعنی ڈکشن تھا جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ مشہور تھے۔ اس میں کیا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ جہاں پر ایک شاعر دردمندی کا اظہار کرتا ہے، لیکن سودا نے دردمندی کے بجائے شوخی کا استعمال کیا ہے۔ جہاں پر ایک شاعر کرب کو پیش کرتا ہے تو کرب کے بجائے انہوں نے نشاط اور فروتنی کو جو ہے نشاط اور تازگی کو جو ہے پیدا کیا ہے، یہ انہوں نے اپنے اشعار میں اس کو جگہ دی ہے۔ اور جہاں پر سادگی پیش کی جاتی ہے الفاظ میں وغیرہ وغیرہ یا معنی میں، تو وہاں پر سادگی کے بجائے انہوں نے پرکاری جو ہے کو پیش کیا، یعنی کہ پرکاری ان کے یہاں زیادہ نظر آ جاتی ہے۔ قصیدہ نگاری میں وہ محمد ابراہیم ذوق سے بھی آگے نظر آتے ہیں، گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 قدم آگے بڑھ گئے ہیں محمد ابراہیم ذوق سے، جو کہ ایک مشہور قصیدہ نگار مانے جاتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے قصیدہ نگاری کو ایک نئی جہت پر کھڑا کیا، گویا کہ انہوں نے ایک اس کی الگ راہ نکالی اور قصیدہ اس انداز میں پیش کیا کہ اس کے جتنے بھی اجزاء ہوتے ہیں، جس کو اجزائے ترکیبی کہا جاتا ہے، وہ اجزائے ترکیبی انہوں نے اچھے انداز میں بیان کیے، اس انداز میں انہوں نے اپنے جو ہے قصیدے کو پیش کیا کہ وہ اجزائے ترکیبی بھی اس پہ آ جاتے تھے، اور تقریباً 58 کے قریب، بعض نقاد کہتے ہیں کہ 55 کی تعداد تھی، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، 58 قصیدے انہوں نے تحریر کیے ہیں۔ یہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ سودا کا نام بے شک اردو زبان و ادب میں ہمیشہ نمایاں اور سنہرے کردار کے طور پر یاد کیا جائے گا اور ان کو یاد رکھا جائے گا۔ یہ محمد رفیع سودا کی کچھ خصوصیات تھیں جن کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب چلتے چلتے ذہن میں ان چیزوں کو بٹھائیے کہ ہمیں
اس سبق میں ہمیں کیا کیا کرنا تھا یا ہمیں کیا کیا ملا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں قصیدے کی تعریف ملی کہ قصیدہ کس سے کہتے ہیں، قصیدہ کیا ہوتا ہے، قصیدے کے سلسلے میں کون کون سی تعریفیں کی گئی ہیں، اور معنی کے اعتبار سے، لفظی معنی کے اعتبار سے کس کس کی تعریف کیا کیا ٹھہرتی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ قصیدہ کا موضوع کیا ہوتا ہے، کہ اس میں کیا چیز بیان کی جاتی ہے، اور قصیدے کی قسموں کے اعتبار سے یہاں پر میں بس اتنا کہتا ہوں کہ ایک عام قصیدہ ہوتا ہے کہ جس میں تعریف ہو، ہاں کسی کی خامی بیان کی جائے، کسی کی مذمت کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال دوسری قسم جو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قصیدہ شہر آشوب، جو ایک الگ سی قسم بن جاتی ہے اس کی، ورنہ تو اس کی قصیدے کو دو الگ سے قسموں میں بیان کیا جاتا ہے یا دو الگ قسموں میں اس کو بانٹا جاتا ہے، لیکن ان کی یہاں پر فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سوال بھی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ قصیدے کی حیت کیا ہوتی ہے، یعنی کہ کس حیت پر یہ بیان کیا جاتا ہے، اس کی بحر کیا ہوتی ہے، کیا اس میں مطلع ہوتا ہے، کیا اس میں ردیف ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اور مرزا محمد رفیع سودا کی قصیدہ نگاری یہاں پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان کی قصیدہ نگاری کے بارے میں آپ لکھیے، اس کو تحریر کیجئے، اس کو نوٹ کیجئے اور اپنے لیے جو ہے تیاری کر لیجئے۔ اتنا سا آپ کے سامنے کافی ہے۔ اگلے حصے میں ہم قصیدہ شہر آشوب، جو قصیدہ موجود ہے ہماری کتاب میں، 10ویں جماعت کی کتاب میں، اس کی ہم الگ سے تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔ السلام علیکم